अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज तारीख है 18 दिसंबर 2025, दिन है जुमेरात का। चौधरी गुलाम साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। हसन यूब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। आई एम योर होस्ट खाबर गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा वाक़याती शहादतें हैं, अगर उनका हम थोड़ा सा जायज़ा लें तो ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर ना ही सियासत चल रही है और ना ही मैशियत चल रही है। मैशियत के हवाले से हालिया IMF की रिपोर्ट बड़ी होशरुबा है। IMF की रिपोर्ट के ऊपर ना भी जाएं, इप्सॉस का सर्वे देख लें, उसके बाद ये सारे सर्वेज जो आपको मोटी मोटी किताबों की शक्ल में मिलते हैं वो ना भी पढ़ें तो आम किसी मार्केट में चले जाएं, किसी दुकान के ऊपर चले जाएं, किसी बाज़ार में चले जाएं, किसी देहात में चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं, वहाँ से जाके लोगों से पूछें, बात करें कि तुम्हारा क्या हाल है, पीपल विल टेल यू कि उनका क्या हाल है। मैशियत की कमर टूटी हुई है। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शोबा नहीं है, वो चाहे ये डेवलपमेंट सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, हर सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि मनफी रुझान है। और सियासत की बात करें तो सियासत का तो अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ही हाफिज है तो गलत ना होगा। पाकिस्तान के अंदर ये एक रिकॉर्ड बन रहा है नाजरीन कि पार्लियामान बगैर लीडर ऑफ द अपोजिशन के चल रही है। साबका लीडर ऑफ द अपोजिशन को जाहिर है एक मुकदमे की मद में उनको सजा हुई, वो नाहल हुए, वो जाहिर है वो जगह खाली हो गई। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द जो अपोजिशन बेंचेस के मेंबरान हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें अचकज़ई साहब चाहिए एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक सिंपल नोटिफिकेशन स्पीकर ने करना होता है, लेकिन स्पीकर साहब नोटिफिकेशन नहीं कर रहे। चले उनका नहीं करना, किसी और का कर दें। तो पाकिस्तान के अंदर ये मिसाल आपके एक छोटी सी मिसाल सामने रख रहा हूँ। इसके साथ साथ एक पार्टी है, उसका लीडर कैद है, उसके खिलाफ जो भी मुकदमात हैं उनको सजा हुई है, लेकिन उसका एक बुनियादी हक है मुलाकातों का, मुलाकात नहीं हो पा रही। एक सूबे का वज़ीर आला है, वो ज़ाहिर है उसका उस पार्टी के साथ ताल्लुक है, वो 10 दफ़ा चक्कर लगा चुका हुआ है। वो आते हैं, पार्टी के लोग आते हैं, यहाँ पे धरना देते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि 24 घंटे का एक यहाँ पे सर्कस लगता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो आवाम है उनके लिए जो मुश्किलात होती हैं, मीडिया के ऊपर खबरें बनती हैं। पाकिस्तान की जो सियासत है वो इन इश्यूज़ के ऊपर घूम फिर रही है। तो यही सारे मामलात हैं, इनके ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है मिफ्ता इस्माइल साहब को। साबिक वज़ीर ख़जाना है, आजकल उनकी पार्टी है अवाम पाकिस्तान पार्टी, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, रूह रवां हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब उनकी पार्टी के सदर हैं। और नाज़रीन, आपको याद होगा जब हमारे मोहतरम ताहियात कायद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब, जब उनको फारग किया गया था बहसीत प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उस दौर में मिफ्ता साहब ने चार्ज संभाला था एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। सो पुरानी जो है इनकी शनासाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ तो है ही है, लेकिन अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ मिलकर नई पार्टी अब ये आगे लेके चलें। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब वक्त देने के लिए, एंड फॉर्मली वेलकम टू द शो। मिफ्ता भाई, आजकल एक मौजू जो सबसे ज्यादा जेर बहस है वो फॉर्मर DG ISI ज़ाहिर को सजा होती है, और उस सजा के बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है आपकी साबका पार्टी, वो उसके ऊपर मुख्तलिफ बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई बयानिया उनका बन नहीं पा रहा। पहले उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को जोड़ने की कोशिश की, जी जनरल बाजवा का भी साथ ही इरसाब होना चाहिए। उसके 2 दिन बाद उन्होंने कहा जी नहीं, जनरल बाजवा का कुछ नहीं लेना देना, जनरल फैज़ हमीद ही वो ऐसा था कि वही चीफ ऑफ आर्मी साहब थे। वो अपने जावेद लतीफ़ साहब ने एक बयान में कह दिया। उसके बाद जब बाजवा साहब का नाम ये भूले तो अब ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद चूंकि अब उसको सजा हो गई है, ताने बाने 9 मई के साथ मिल रहे हैं, तो अब कोई वजह बाकी नहीं रह जाती कि नेक्स्ट जो स्टाफ होगा वो डयाला जेल के अंदर जो कैदी है, कैदी नंबर 804 जो भी उसका आज का नंबर है, 4 कितना है हसन, 492 आप बता रहे थे? नहीं, वो इख्तियार वली साहब कह रहे थे 804। अच्छा 804, आप 804, वैसे असल तो 495 बता चुका हूँ, लेकिन इख्तियार वली साहब के मुताबिक 804। ओके, अच्छा अब आपसे मेरा जो पहला सवाल बराह रास्त वो ये है, मौजूदा जो हालात वाक़यात पाकिस्तान के बने हुए हैं, कोशिश एक की जा रही है। कल हमारी बात भी हुई थी फवाद चौधरी साहब से, उनकी 3-4 लोग हैं, उसमें मौलवी महमूद साहब हैं, इस्माइल साहब हैं, फॉर्मर गवर्नर, बकौल फवाद चौधरी साहब के, उन्होंने गवर्नमेंट के लोगों से भी बात की है, और कुछ मुक्तदरा के लोग हैं, एक अफसर का जिक्र है, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है, और उनकी इजाज़त से कोट लखपत के अंदर कुछ लोग हैं, उनके साथ भी जो PTI के मुक़य्यद हैं उनसे मुलाकात हुई है। सवाल मेरा आपसे ये है
کہ ایک طرف پارلیمان کے اندر ایک طاقتور حکومت جو آپ کی سابقہ پارٹی جس کو لیڈ کر رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان از ڈن اینڈ ڈسٹڈ ڈیل، اب ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، ان کا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. پی ٹی آئی کو باقی باہر کو چند ایک لوگ ہیں تو بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ادروائز ان کی سیاست اوور ہے. آپ کی نظر میں اگر کوئی بات آگے بڑھنی ہے پاکستان کے اندر، کوئی سیاسی استحکام پیدا ہونا ہے، تو آپ کی پارٹی کی نظر میں، آپ کی نظر میں وہ راہ کیا ہو سکتا ہے جس کو راہ کو لے کے پاکستان کے اندر کچھ حالات بہتر کیے جا سکے؟ مفتاح صاحب. خاور بھائی تھینک یو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو فواد چودھری صاحب، محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب یہ جو انیشیٹو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ لوگ پی ٹی آئی میں اب نہیں ہیں، پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں 9 مئی کے بعد، مختلف حالات کے بعد. اگر یہ کوشش کرتے ہیں، شاہ محمود سے بھی ملاقات ہوئی ہے میرے خیال سے، میاں محمود رشید سے، یاسمین راشد صاحبہ سے، دیگر لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، تو اور اگر اس میں کوئی مفاہمت ہوتی ہے تو وہ اچھی بات ہی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک اچھی بات ہوگی کہ کوئی راستہ نکالیں، سب کے لیے آسانیاں ہوں گی. اور میں کچھ دنوں پہلے جنرل مشرف صاحب کی ایک شاید پریس کسی ایک سے انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو اس پہ وہ فرما رہے تھے کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی سیاست پاکستان میں ختم ہو چکی ہے، اب وہ نہیں آئیں گے. لیکن بہرحال مطلب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی سیاست پاکستان میں رہی. تو عمران خان ایک فرد واحد ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دا فیکٹ از کہ آپ کے یہاں کوئی بھی پاکستانی سیاسی لیڈر اتنا مقبول نہیں ہے، اتنا پاپولر نہیں ہے جتنا عمران خان ہے. تو اس طرح کسی کے کہنے سے مسلم لیگ والے چاہتے ضرور ہیں، لیکن ان کی خواہش ہو سکتی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. عمران خان کی سیاست تو کہیں نہیں جا رہی ہے، وہ عمران کے پاس سپورٹ تو ہے. چودھری غلام حسین صاحب سوال بھی کر لیجئے گا، اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو وہ بھی شیئر کر لیجئے گا. کل آپ نے کہا تھا کہ کچھ آپ کے پاس بھی اندر کی خبریں ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ یہ جو ملاقاتوں کا سیزن شروع ہوا ہے، فواد چودھری صاحب کی ایک مفاہمتی کمیٹی جو ہے وہ انہوں نے تشکیل دیا جس کے ذریعے جس کے پلیٹ فارم کے اوپر وہ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں. تو خبر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر لیں، اور مفتاح صاحب سے کوئی سوال ہے تو وہ بھی کہہ لیں. چودھری صاحب نہیں، پہلے مفتاح صاحب اتنی معتبر شخصیت ہیں، وی آر ویری فاؤنڈ آف ہیم، اور بڑی کلیئرٹی سے بات چیت کرتے ہیں. ان کے خیال میں اس وقت پالیٹی آف پاکستان اور اکانومی آف پاکستان کہاں کھڑے ہیں، اور ملک کے استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے یا عدم استحکام کے دلدل میں گرتا چلا جا رہا ہے اور کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اور میں عام آدمی جو ہے اس کو کسی داد رسی کی کسی جگہ سے توقع نہیں رہی. یہ ان چیزوں کے اوپر آپ کی اوورآل کیا ویو ہے؟ اور اکانومی آپ کے خیال میں گورنمنٹ کے جو دعوے ہیں کہ وہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور کئی انڈیکیٹرز وہ بتاتے ہیں کہ وہ بڑے پازیٹیو ہیں. ہمیں تو ایک انڈیکیٹر چاہیے اور وہ عام آدمی کی حالت زار ہے، اس کو دیکھ کے تو ہمارا رونا بند نہیں ہوتا. آپ ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں، آپ کے ویوز میں کیا صورتحال ہے؟ چوہدری صاحب شکریہ. دیکھیں حکومت یہ کلیم کرتی ہے، اور آئی تھنک جائز طریقے پہ کرتی ہے، کہ ملک میں معاشی استحکام ہے یا اسٹیبلٹی ہے. اس میں یہ 2 سال سے اسٹیبلٹی ہے. 2023 میں جون میں جب شہباز شریف صاحب گئے تھے پیرس اور انہوں نے آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے بات کر کے ایک پروگرام شروع کر دیا تھا، اس کے بعد ملک میں کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے. اس کے بعد تو روپیہ جو ہے وہ 310 سے 280 پہ آیا ہے. تو 2 سال یہ حکومت کو ہونے آئے ہیں. 2 سال کے اندر اسٹیبلٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو بات ہم سے کہتے ہیں کہ اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ایسی کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، آپ کی سرمایہ کاری پاکستان میں لووسٹ ہو گئی ہے پتہ نہیں کوئی 30-40 سالوں میں. سیونگز آپ کی 30-40 سالوں میں لو ہو گئی ہے. ٹیکس ریٹس آپ کی جو ہے وہ دنیا میں تقریباً ہائیسٹ ملکوں میں سے ہیں. آپ کی بجلی اور گیس اس خطے میں سب سے مہنگی ہے. تو کہیں سے بھی پاکستان کہیں سے بھی معاشی طور پر ترقی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اور اس حکومت نے کوئی ایسی پالیسی نہیں اختیار کی کہ جس کے تحت پاکستان میں کوئی معاشی تبدیلی یا ترقی آ سکے. اور یہ صرف اب جو اوپینین ہے یہ ہم جیسے سیاستدانوں کا نہیں ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے جب تقریر کری
تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم جا رہے ہیں، جس ماڈل پہ ہم جا رہے ہیں، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ تقریر اسلام آباد میں انہوں نے پاکستان بزنس کاؤنسل میں کی تھی. ایک دن انہوں نے یہ کہا اور دوسرے دن SIFC کے چیئرمین جنرل سرفراز نے یہ فرمایا کہ ہمارے پاس تو کوئی گروتھ ماڈل ہے ہی نہیں کہ جس کے تحت حکومت جو ہے وہ پاکستان آگے لے کے جا رہی ہے. آج یہ احسن اقبال صاحب کی منسٹری سے یہ بات آئی ہے کہ بھائی یہ تو IMF کا پروگرام ختم ہوگا تو ہم کو پھر IMF کے پروگرام میں جانا پڑے گا اگر ہم برآمدات نہ بڑھا لیں. لیکن پہلے اس سال کے 5 مہینوں میں تو برآمدات کم ہوئی ہے. آج اس مہینے کی جو پچھلے مہینے کی برآمدات آئی ہیں وہ 28 مہینوں میں سب سے کم ہے. تو پاکستان معاشی طور پر جو ہے وہ پستگی کی طرف جا رہا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اسی لیے آپ کی جو 3 سال سے اوسط انکم ہے پاکستانی کی یہ کم ہو رہی ہے. اسی لیے پاکستان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ گر رہا ہے، اس کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور لوگ جو ہے نا وہ معاشی بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں. اچھا حسن، یہ جو ایک عام رائے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان نے مارکہ حق جیتا سب کے سامنے ہے. افواج پاکستان کے اندر جو تنظیمی معاملات ہیں جس میں DGI کو سزا ہو جاتی ہے، یہ پاکستان کے اندر میرے خیال میں ایک ایسی مثال طے ہو گئی ہے کہ آئندہ کوئی بھی کوشش بھی نہیں کرے گا، سوچے گا بھی نہیں اس طرف جانے کے لیے. وہ معاملات اپنی جگہ کے اوپر حکومت وقت سے جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ ظاہر معیشت کے حوالے سے کہ کچھ بہتری آئے گی. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہ اگر ہمارے راستے میں روڑے نہ اٹکائے جائیں، اگر ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی بھی ساتھ ہو جائے جس طرح عمران خان کو ساتھ دیا جاتا ہے تو ہم پتہ نہیں آسمان سے تارے توڑ لائیں. اب معیشت کے اوپر آپ کو پچھلے دنوں آپ نے بتایا تھا کہ شاید کوئی ٹیم چینج ہوگی، کچھ بہتری کی طرف جایا جائے گا، کوئی خبر ہے کیا ہوگا؟ سوچا جا رہا تھا ٹیم چینج کرنے، ممکن ہے کہ ٹیم چینج ہو جائے، لیکن مین تو اس دن محمد زبیر صاحب تو الزام لگا گئے تھے مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر بھی کہ PDM کے دور کے اندر بھی جو کچھ ہوا، کہتے ہیں کہ اس وقت یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے دور کے بعد جب ان کا دور آتا گیا تو فوراً ہی حالات خراب ہو گئے تھے. تو مفتاح صاحب یہ بتائیں کہ محمد زبیر صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ مفتاح صاحب نے آگے کام سنبھال لیا تھا. سن تو لو نا، معیشت بڑی اچھی چلا لی تھی. اچھا پھر آپ کر لیں، میں جب سوال اب ان سے کر رہا ہوں. اسحاق ڈار صاحب جب آئے تو انہوں نے حالات خراب کیے، یہ بات ہوئی تھی. مطلب میں آپ کو تھوڑی سی کریکشن کر رہا ہوں، پلیز آپ سوال کر لیجیے. اچھا مفتاح صاحب یہ بتائیے گا کہ یہی تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب کا دور بہتر تھا، جب آپ لوگوں کی حکومت آئی ہے PDM کی، چلے جی آدھی آپ کی آدھی ڈار صاحب کی، ٹھیک ہے جی، اس ٹائم کے اندر حالات مزید خراب ہوئے، ڈالر مزید ڈی ویلیو ہوا، IMF کا پروگرام بھی جو ہے وہ بعد میں ڈار صاحب نے زیادہ خراب کر دیا، لیکن پہلے بھی آپ کے حالات اچھے نہیں تھے. انہوں نے اس طریقے سے یہ بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت کہتی ہے کہ جو موجودہ وقت ہے یہ اس ٹائم کو نہ دیکھیں، آپ اس PDM کے ٹائم کو بھی ساتھ ایڈ آن کریں گے. تو یہ ایک الزام ہے. اور دوسرا، متعدد مرتبہ خاور گمن صاحب نے بھی ہمیں جو ہے نا وہ یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کے دور میں تو جناب گروتھ ریٹ یہ تھا فلاں تھا. تو آپ جب وزیر خزانہ تھے، شاید خاقان عباسی صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو وہ اس ٹائم خالی خزانہ دے کر عمران خان کے حوالے کر کے حکومت سے گئے تھے. اس کا وضاحت فرما دیجیے گا. دیکھیے تو 6% کہاں گروتھ تھی؟ جی چلو صاحب سوال جو آپ سن لیں. جی جی مفتاح صاحب، 1980 کے اندر پاکستان کی جو GDP تھی وہ دنیا کی GDP کا 0.31% تھی. ٹھیک ہے، 1/3 تھی پاکستان کی GDP دنیا کی. جی 2025 میں ہم جس ترقی پذیر ملک ہیں اور ترقی کرنے والے ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں، تو 2025 میں غریب ملک بڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہوں گے کہ یار 0.31% سے بڑھ کے کوئی 0.4% یا 0.5% دنیا کی GDP ہوگی. اٹ ٹرنز آؤٹ کہ 2025 میں ہم 0.23% آف دنیا کی GDP ہوں گے. تو ہماری جو ایک نیچے کی پستگی کا سفر ہے نا وہ بھائی 45 سال سے تو میں نمبر دے سکتا ہوں آپ کو. سچی بات یہ ہے حسن بھائی کہ ہم کو اپنی سیاست، اپنی لیڈران پسند ہوتے ہیں. ہم اپنی پارٹی، اگر آپ کو مطلب PTI پسند ہے تو آپ PTI کا کوئی ایک نمبر لا کے دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی اچھی چیز تھی. اگر آپ کو مسلم لیگ پسند ہے تو مسلم لیگ کا ایک نمبر لگا سکتے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سیکولرلی نیچے جا رہی ہے. ہم نے مشرف صاحب کے جانے کے بعد عمران خان صاحب کو دیکھا، میاں صاحبان کو دیکھا، زرداری صاحب کو دیکھا، ہم نے صرف ترقی نہیں دیکھی. تو میں جو گزارش کر رہا ہوں آج کل کہ بھائی دیکھو یہ آپ کے پاس جو چابی آپ کے ہاتھ میں، اس سے یہ تالا نہیں کھلے گا. آپ لوگ بدلتے رہے کہ کبھی عمران کو چابی دے دی، کبھی شہباز کو چابی دے دی، کبھی نواز کو چابی دے دی، کبھی زرداری صاحب کو چابی دے دی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا، کیونکہ چابی غلط ہے. آپ کے ملک کا اکنامک سٹرکچر ہی غلط ہے. ادھر ایلیٹ کیپچر ہے. آپ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ نے بھی بات کی ہوگی، میں نے بھی بات کی تھی، جب 2019 میں عمران خان صاحب نے چینی ایکسپورٹ کروا دی.
اور برآمد کروا دی تاکہ چین کے مالکان کی فائدہ ہو جائے. لیکن کیا وہی چیز 2025 میں نہیں کی؟ وہی چیز کیا 2025 سے پہلے نہیں ہوئی ہے؟ ہم تو اسی اس میں گھوم رہے ہیں نا کہ جب چینی کی مل مالکان آواز دیتے ہیں تو سب لبیک بولتے ہیں, جب فرٹیلائزر کے مل مالکان آواز دیتے ہیں تو سب لبیک بولتے ہیں. تو یہ تو مطلب ہم سیاسی لیڈران چینج کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی ٹریجیکٹری تو اچھی نہیں ہوئی. عمران خان کے زمانے میں بھی 2.5 کروڑ لوگ بچے جو اسکول کے باہر تھے, آج 2 کروڑ 70 لاکھ بچے ہیں. جیسے وقت نکلے گا اور کھو جائیں گے. ہم NFC ایوارڈ پہ کام نہیں کر پائے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 15 سال میں پاکستان جو ہے اس کے اندر قرض سے قرض بڑھتا جا رہا ہے. اب یہ کہ کچھ عرصے تک آپ کرنسی روک کے رکھ لیں, زبردستی قرض لے آئیں, ڈیویڈنڈ پھینک دیں, ریزرو جلا دیں, اس کے بعد اچانک کرنسی کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ پاکستان میں بار بار کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ دنیا بھر تو ایسی کرنسی چل رہی ہوتی ہے, ہماری یوں جا کے اچانک گرتی کیوں ہے؟ ہم تو وہی غلطیاں پھر سے کر رہے ہیں. تو اس میں میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, عمران خان, مفتاح اسماعیل, ہر آدمی جو ہے نا اس کی غلطی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی ادھر بری الزبان نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں بڑا پارسا ہوں اور باقی سب برے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے. ہم کو اس سسٹم کو, ریفارم کو سمجھنا ہوگا کہ یہ سسٹم ناکام ہو گیا ہے. ہم کو یہ سسٹم چینج کرنا پڑے گا. اور شاہد صاحب نے جب یہ پارٹی بنائی ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پورے سسٹم کو جب تک ریفارم نہیں کریں گے, دیکھیں کوئی دنیا کا ملک جس میں 2.5 کروڑ بچے یا 40% بچے اسکول میں نہیں ہو نا, اس میں کوئی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی ہے. یہ خام خیالی کی بات ہے کہ 1 سال ہو سکتی ہے, ہو جائے, لیکن کوئی لانگ ٹرم ترقی نہیں ہوگی. اگر آپ کا بچہ اسکول میں نہیں ہوگا تو لانگ ٹرم ترقی تھوڑی ہوگی کہ 40% بچہ آپ کا اسٹنٹڈ ہوگا. تو یہ تو خام خیالی ہے ہماری, اور سیاسی نعرے ہیں کہ میں اچھا ہوں یا میں اچھا ہوں. کون اچھا ہے بھائی؟ پاکستان تو وہیں کہ وہیں کھڑا ہوا ہے. آپ تو 1980 سے لے کر 2025 تک آپ تو دنیا کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے, جبکہ آپ کی آبادی تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو آپ کون سے اچھے ہیں؟ تو نہ عمران خان نے کوئی کام کیا ہے, نہ میاں صاحبان نے کوئی کام کیا ہے, اور نہ زرداری صاحب نے کوئی کام کیا ہے, یا نہ مشرف کے ماشاءاللہ نے کام کیا. مفتاح صاحب دیکھیں, مفتاح صاحب یہ جو بات ہے نا کہ ہم اب وہ ماضی کی بات کرنا شروع کر دیں تو بھی ذوالفقار علی بھٹو جن نے جنرل ایوب کے ساتھ کام کیا, میاں نواز شریف صاحب کو ضیاء الحق صاحب لے کے آئے, اس کے بعد عمران خان صاحب کا کس کی جنرل کے ساتھ معاملہ رہا, جنرل مشرف کو انہوں نے ریفرینڈم میں ووٹ دیا. اس کے بعد ظاہر ہے 1990 وہ اسرار خان مشہور زمام ایئر مارشل اسرار خان کا کیس وہ سب کے سامنے ہے, کس نے کس کو پیسے بانٹے, جنرل اسد دورانی, جنرل بیگ. وہ تو ماضی میں چلے جائیں تو سر پھر ماضی میں تو پھر چلے ہی جائیں. سوال یہ ہے کہ آج ہم 2025 کے اندر موجود ہیں. آج جن کے پاس اختیار موجود ہے ان سے پوچھنا یہ ہے, سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آئندہ آگے بڑھنا ہے تو کیسے بڑھنا ہے, وہ کیا طریقہ کار ہے؟ بہترین معاشی ٹیم ہے, باہر سے ہم اورنگزیب صاحب کو لے کے آئے, ہی واز ڈچ نیشنل, واپس آئے, انہوں نے اپنی شہریت چھوڑی, اپنی ایک بڑی اچھی نوکری چھوڑی. لیکن پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے اب ظاہر ہے 2 سال موجودہ حکومت کو کمپلیٹ ہونے والے ہیں. تو سوال یہی ہے آپ سے, بینگ اے فارمر فائنانس منسٹر, آپ ان تھک آف تھنگز رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کہاں سے چلتی ہے, کیسے چلتی ہے. تو اب کرنا کیا ہے, کہاں پہ غلط ہو رہا ہے, کیا صحیح کرنے کی ضرورت ہے؟ ماضی میں چلے جائیں تو پھر تو وہ ظاہر ہے لمبی کتاب ہے. سر دیکھیں, یہ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کچھ اسٹرکچرل چینجز یا بنیادی اصلاحات کرنی پڑیں گی. اگر آپ نے تعلیم عام کرنی ہے تو آپ کو لوکل گورنمنٹس کرنے پڑیں گے. اگر لوکل گورنمنٹس آپ نہیں کرتے صوبے کی حکومت تو آپ کو چھوٹے صوبے بنانے پڑیں گے. اسی سے آپ کی صحت بہتر ہوگی, اسی سے آپ کی گورننس بہتر ہوگی. جب وفاق میں آپ آتے ہیں تو آپ کو صوبوں کا اور وفاق کا دونوں کے اخراجات کم کرنے ہوں گے تاکہ آپ کا خسارہ کنٹرول میں آئے, اور خسارہ کنٹرول میں آئے گا تو پھر آپ ٹیکس ریٹس کم سے کر سکیں گے. آپ 61% ٹیکس پہ جو ہے نا کوئی انویسٹمنٹ نہیں لا سکتے. آپ اتنی مہنگی بجلی اور گیس پہ یہ نہیں کر سکتے. بجلی اور گیس میں ہم کو سوچ بدلنی ہوگی. اب گزارش یہ ہے کہ, اور یہ صرف اگین کسی ایک پارٹی کی سوچ نہیں ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ پاکستانیوں کو بول رہے ہیں, مڈل کلاس پاکستانیوں کے, ہم سے 45 روپے کی بجلی لو کیونکہ ہم سے زیادہ بجلی لگ گئی ہے, ہم سے مہنگی بجلی لگ گئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی چینج ہو گئی اور سولر جو ہے وہ 18 روپے میں بجلی دے رہا ہے آپ کو. اب آپ لیکن آپ بزد ہیں کہ نہیں 45 میں ہی لو. اب آپ نہ نجکاری کی طرف جا رہے ہیں, نہ اس کے اندر کوئی فنڈامنٹل وہ آیا. اتنی حکومتیں آئیں نا, کیا TND لاسز کم ہوئے ہیں, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز, کیا چوری کم ہوئی ہے, کیا ایسے ایسے ڈسکوز اور ایسے ایسے میٹرز نہیں ہیں کہ جہاں پہ 80% بل نہیں آتے. تو کیوں چل رہا ہے؟
یہ سسٹم. سو مطلب جسٹ تھنک اباؤٹ دس نا. ہم ماضی کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہم کو یہ ماضی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم ملک چلا رہے ہیں یہ نہیں صحیح چل رہا, ہم کو کوئی اور طریقہ اپنانا پڑے گا معذرت کے ساتھ. اگر اس امینڈمنٹ امریکہ کے اندر 26 امینڈمنٹ ہوئے ہیں 250 سال کے اندر, ہم 73 کے آئین آدھا وقت تو معطل رہا ہے, اور جب معطل نہیں رہا تو اس میں 27 امینڈمنٹ کر چکے ہیں, مگر اگلے مہینے یا 2 مہینے میں 28ویں ہو جائے گی. مطلب تو پھر اس حساب سے آئین بنانے جو حساب سے پاکستان جس سے آگے بڑھ سکتا ہو. سو لیکن سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ حکومت کے اخراجات کم کرنے, اور پرائم منسٹر صاحب کی یہ سوچ ہونی چاہیے. دیکھیں میں سچی بات بتاؤں کہ یہ فائنانس منسٹر کے بس کی بات نہیں ہوتی بیچارہ کہ وہ کہے کہ یار پی ایچ ڈی پی کا خرچہ کم کر دو اور 200 ارب پہ لے آؤ, یار یہ NFC ایوارڈ کم کر دو, اس کو مطلب اس کو صوبوں کو اتنے پیسے نہ دو, کیونکہ نہ اس سے تعلیم بڑھ رہی ہے نہ اس سے صحت بڑھ رہی ہے, پیسے کرپشن میں جا رہے ہیں. اس کے بعد ADBs $13 بلین, 13 بلین ڈالر, 3500 بلین روپیز ہم PHDP اور ADB میں خرچ کرتے ہیں, جو MNA اور MP حضرات اپنے پروجیکٹس بنواتے ہیں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہاں نظر آتے ہیں میرے بھائی؟ وہ ٹیکس بریک دے دو لوگوں کو, وہ کمپنیوں کو تھوڑا سا ٹیکس بریک دے دو, وہ سیلری کلاس کے اوپر آپ جو ٹیکس لگا رہے ہیں اس کو کم کر دو. ہم کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ یہ ملک جو ہے یہ بہت بری جگہ پہ آ گیا, اور ہم پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو چلاتے رہیں. اس حکومت کے پاس گولڈنسٹ اپرچونٹی ہے, کیونکہ یہ جتنا سیم پیج ہے اس سے زیادہ سیم پیج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, 1 پیج کہہ لیں, 1 پیراگراف کہہ لیں, 1 لائن کہہ لیں, اتنی ان کو سپورٹ ہے اداروں کی, جوڈیشری کی سپورٹ ان کو ہے, بیوروکریسی کی سپورٹ ان کو ہے. اگر اب بھی یہ نہیں کر سکتے تو پھر شاید آپ کو ان کی اہلیت پہ اور ان کی نیتوں پہ یا ان کی سوچ کا فقدان نظر آ رہا ہے. میں نیتوں پہ کسی کی شک نہیں کرتا ہوں, لیکن میرے خیال سے اس حکومت کے پاس, میاں شہباز شریف کے پاس وہ سوچ نہیں ہے جو سوچ اس وقت پاکستان کو درکار ہے. جو سوچ ہے ان کی, آج میں سن رہا تھا مریم نوائبہ وہ NFC کے حوالے سے ایک بیان دے رہی تھی, اس کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہیے ہوگا. مرزا صاحب سنیے مریم صاحبہ کیا فرما رہی. لوگ کہتے ہیں پنجاب کے پاس بہت پیسہ ہے, بالکل نہیں, کبھی اس بات میں نہ آنا. جو صوبے یہ بات کرتے ہیں کہ پنجاب کے پاس بہت پیسہ ہے, ہر کسی کے پاس NFC کے تحت اپنے اپنے حصے کا بہت زیادہ پیسہ ہے. ہاں ایک فرق ہے, پنجاب کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے وہ پنجاب کے عوام پہ لگ رہا ہے. جو صوبے یہ بات کرتے ہیں وہ اپنی نااہلی, اپنی نالائکی اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے بڑے آرام سے زبان ہلا کے یہ کہہ دیتے کہ پنجاب جو ہے وہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے. یہ بات میں آن اوتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ثابت کر سکتی ہوں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ اپنے NFC شیئر کے تحت پنجاب کو سب سے کم حصہ مل رہا ہے. مرزا صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب کو سب سے کم حصہ مل رہا ہے جتنا ملنا چاہیے. ظاہر ہے 13-14 کروڑ کا صوبہ ہے, پاپولیشن کی کہ اس کی تناسب سے وہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. جی وہ کہا ہمیں کم مل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زیادہ مل رہا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ ہر صوبے کے پاس بہت پیسہ ہے, ہم لوگوں پہ لگاتے ہیں وہ کرپشن کر لیتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو کم از کم ہے نا کہ چلے ہم کرپشن کی کسی کو الزام نہیں لگاتے کہ بہت پیسے سب کے پاس ہیں. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ سب کے پیسے کم ہو جائیں, کیونکہ وفاق جو ہے نا وہ بڑا تکلیف میں ہے. وفاق جو اس کا بڑا خسارہ ہوتا ہے, اور اگر یہ خسارے کم ہو جائیں تو ٹیکس کم ہو جائیں. پنجاب کے پاس بھی وافر پیسہ ہے, KP کے پاس بھی وافر پیسہ ہے, بلوچستان کے پاس بھی وافر پیسہ ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہر DC کے پاس الحمدللہ کسی وفاقی وزیر کے پاس ایسے آفیسر نہیں ہوں گی جو ایک DC کے پنجاب میں سندھ میں جو ہے وہ دفاتر ہوتے ہیں. ہر DC کے پاس ایک لینڈ کروزر ہوتی ہے, 1-2 پیچھے ڈالے ہوتے ہیں. مطلب صوبوں کے پاس بڑا وافر پیسہ ہے, اور یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے, یہ وفاق کا پیسہ نہیں ہے. یہ میرا, آپ کا, حسن صاحب کا اور چودھری صاحب کا خاص طور پر ٹیکس کٹتا ہے تب جا کے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اگر ہمارے تھوڑا سا ٹیکس کم کر دیں, اور یہ اگر لینڈ کروزروں سے صرف ڈبل کیبن پہ آ جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. اللہ ان کو اور مطلب ڈبل کیبن میں بھی خوش رکھے گا. مطلب یہ اگر 3 AC نہ لگا اپنے دفتر میں اور ایک AC پہ گزارا کر لیں. صحیح بات کہہ رہے ہیں مفتاح صاحب. مفتاح صاحب ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آپ جاننا چاہیں گے ماضی کے کچھ واقعات ہیں. آپ کی جناب بھائیو صاحب کے ساتھ ملاقاتیں رہی ہیں ایز اے فائنانس منسٹر, جب شاہد خاقان عباسی صاحب سے آپ نے 1-2 دفعہ ذکر بھی کیا کہ 1-2 موقع کے اوپر انہوں نے بلایا, آپ سے ڈسکس کی پاکستان کی معیشت, اور وہ کچھ چاہ رہے تھے پاکستان میں کرنا لیکن آپ لوگوں نے نہیں کیا. پھر عمران خان کی حکومت آئی, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اس کے بعد پھر ان کی خواہش تھی دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون آئے, ان کے ساتھ کام کیا جائے. پھر وہ ظاہر ہے ایک دیٹ از اندر اسٹوری. یہ فواد چودھری صاحب نے کل ہمیں بتایا, اس کے اوپر بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ آفٹر دی بریک. ویلکم بیک.
فارورڈ ڈی جی آئی ایس جنرل فیض حمید کو جس دن سے سزا ہوئی ہے اس کے بعد سے ہم مختلف بیانیے تبصرے تجزیے کالم دیکھ رہے ہیں. مفتیٰ صاحب آپ کا بھی رابطہ رہا جنرل بائیوا صاحب کے ساتھ کو ملاقاتیں ہوئی ہوں گی کسی موقع کے اوپر آپ کی بھی. جنرل فیض حمید ظاہر اس وقت موجود تھے. سو یہ جو مختلف انداز سے کامنٹری ہو رہی ہے آپ کا یا آپ کی پارٹی کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ یہ کیا جائز کامنٹری ہے, جائز تبصرہ ہے کہ جی ہی واز ایٹ ہز اون ڈوئنگ ایوری تھنگ, جنرل بائیوا ڈیڈنٹ نو اینی تھنگ, اور یہ ہے کہ اب وہ اس کے بعد جو اثرات پڑیں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر وہ بھی دیکھا جائے گا؟ دیکھیے جب میں وزیر خزانہ تھا اور میں شاہد صاحب کا بتا سکتا ہوں کہ شاہد صاحب وزیر اعظم تھے, تو اس وقت جنرل فیض ڈی جی سی ہوتے تھے اور نوید مختار صاحب جو تھے وہ جنرل نوید مختار صاحب وہ ڈی جی آئی تھے, اور وہ ایک بڑے ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اور وہ ایک بڑے اسٹینڈ اپ جنرل ہیں, اور وہ بالکل یہ اس ٹائپ کی چیزوں میں حصہ نہیں لیتے تھے. لیکن شاہد صاحب کی کبھی بھی اپنے پرائم منسٹر کے دور میں میٹنگ فیض صاحب سے نہیں ہوئی, نہ کبھی میری ہوئی ہے. جتنا عرصہ شاہد صاحب وزیر اعظم تھے, ان سے وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے کئی مہینوں بعد پہلی مرتبہ ان کی جنرل فیض سے ملاقات ہوئی, اس میں ملاقات میں نہیں ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ کہنا کہ اب جو ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے اس میں تو آئی تھنک کہ جنرل فیض نے وہ حرکت کی ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتی ہے. مطلب ڈی جی آئی اور یہ معاملات اسی پولیٹیکل معاملات میں تو وہ ان کا حصہ ہوتا ہے ہماری فوج کا, لیکن یہ کسی کے جگہ پہ جا کر ریڈ ویٹ کرنا اور گاڑیاں اٹھا لینا, مطلب یہ چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں. تو وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں آپ باجوہ صاحب کو بلیم کر سکتے ہیں ریلی کہ اگر ڈی جی آئی نے یہ کر لیا, لیکن مجھے سچی بات ہے کہ اس کا پتہ نہیں ہے, کیونکہ یہ کیسز جو ہے نا وہ بھی اب سیکرٹ ہیں, آپ کے سامنے وہ بھی نہیں آیا ہے, اپنے جو دستاویزات ہیں جو ججمنٹ ہے وہ بھی نہیں آیا ہے. اس وقت جو ہے وہ مطلب بہت سارے جنرل فیض کے افیکٹیز تھے جو جیل میں گئے, جن کے جو بھی مسائل ہوئے وہ سب شروع ہو گئے اس وقت جنرل فیض کے بارے میں. جنرل فیض آسان ٹارگیٹ ہے نا اس وقت. تو بہادری تو تب تھی کہ جب جنرل فیض ڈی جی آئی تھا یا ڈی جی سی تھا اس وقت اس کی بات کرتے, اس وقت تو کوئی نہیں کرتا تھا. اب جب کہ وہ جیل میں ہے تو ٹھیک ہے, مرے ہوئے کو مار لو, اس میں کیا بڑی بات ہے. حسن آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک پاکستان کا اور افغانستان کے درمیان جو آپ کو معلوم ہے کہ بارڈر یہ کافی عرصے سے بند ہے ابھی اور ٹریڈ نہیں ہو رہا, تو اس کا کیا زیادہ نقصان پاکستان کو ہے یا افغانستان کو؟ اور جب بارڈر کھلا ہوا تھا تو کیا آپ کے دور میں یہ آپ نے دیکھا کہ جو ڈالر ہے وہ یہاں سے لیک ہو رہا تھا پاکستان سے اور افغانستان کے ذریعے جو ہے وہ باہر جا رہا تھا؟ تو کیا فائدہ ہے اس کا پاکستان کو جو بارڈر سیل ہے اس وقت؟ دیکھیے حسن صاحب, یہ کچھ کافی عرصے سے بارڈر سیل تھا. اس کے بعد ہم نے حکومت پاکستان نے یو این کی ریکویسٹ پہ اجازت دے دی تھی کہ یو این جو چیزیں یہاں سے ڈونیٹ کر کے پاکستان سے خرید کے بھیجنا چاہ رہا ہے وہ کرنے دیں ان کو. اور اس کے بعد پھر ٹرکوں کی اسٹرائک ہو گئی. جہاں تک ٹریڈ کا تعلق ہے تو اگر میں آپ کو کچھ چیز بیچتا ہوں تو ظاہر ہے میں اسی وقت اسی سلسلے میں بیچوں گا جب مجھے کوئی فائدہ ہوگا. اگر آپ خرید رہے ہیں تو آپ کو بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے, تو ٹریڈ تو میوچلی بینیفیشل ہے. لیکن ہم ہندوستان سے بھی ٹریڈ نہیں کرتے جس کے پاس افغانستان سے بہت زیادہ پیسے ہیں اور بہت زیادہ چیزیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ نہ ٹریڈ کرنے کا نقصان تو ہوتا ہے, لیکن کوئی افغانستان سے اگر ہم ٹریڈ نہ کریں تو پاکستان کی معیشت پہ اس کا تھوڑا سا اثر ہوگا, افغانستان کی معیشت پہ اس پہ بہت بڑا اثر ہوگا. لیکن افغانستان نے پھر ایران سے لائن کر لی ہے تو وہ ایران کے تھرو چلے جاتا ہے. اور تو مطلب اس کے منفی اثرات تو ہم پہ بھی ہوں گے اور ان پہ بھی ہوں گے, لیکن اگر ہم ان کے یہ اپنے منفی اثرات برداشت کر لیں تو ہماری یہ جو سوچ ہے کہ یہ بھی ایک پریشر ہے کہ جس کے تحت شاید افغان کی حکومت جو ہے وہ یہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے, ان کو جو راہداری دیتی ہے اس کو چھوڑ دے, ان کو جو دوسری سپورٹ دیتی ہے وہ چھوڑ دے. اور اگر یہاں پہ ٹیررزم کم ہو جائے تو میرے خیال سے یہ تو اچھی بارگین ہوگی. میں آئی وڈ بی ہیپی ٹو گیو اپ ٹریڈ ود افغانستان اف وی کین اسٹاپ ٹیررزم. اچھا مفتیٰ صاحب, آپ جب لوگ زیر عتاب تھے, آپ اپنے زمانے میں مختلف کوئی نیب کی قید میں تھا, کوئی ایف آئی کی قید میں تھا, کوئی کسی اور قید میں تھا, اس زمانے میں بتائیے گا کہ جو بظاہر میڈیا کے اوپر ہم نے کوریج دیکھی ملاقاتوں کے حوالے سے, قائد اڈیالہ میں یا کوٹ لکھپت میں ان سے ملاقاتیں روٹین کے ساتھ ہوتی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ. آپ کے بتائیے کیا آپ کی ملاقاتوں کا کیا ماحول تھا,
اور اب جو ہے ملاقاتیں ظاہر ہے باقی پی ٹی آئی کے ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے پارٹی کے لوگ ہیں، ان کا یہ اپنے اس کے اوپر اعتراض ہے یا ان کے شکوے شکایتیں ہیں جی ہماری ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی. تو کوئی کمپیریٹیو انالیسس اگر آپ پیش کرنا چاہیں کہ اس زمانے میں کیا حالات تھے اور آج کے زمانے میں کیا حالات ہیں؟ دیکھیے ہمیں تو ہفتے میں ایک دن ملاقات کرنے دیتے تھے جب ہم جیل میں تھے. 3 مہینہ میں جیل میں رہا ہوں، 50 دن نیب کی سالٹری کنفائنمنٹ میں رہا ہوں، اور نیب کے اندر کوئی ایسا وہ تھا نہیں، لیکن 2 ہفتے بعد تو ایک مرتبہ کورٹ پہ جاتے تھے، نیب کورٹ میں جاتے تھے تو وہاں پہ فیملی وغیرہ آ جاتی تھی. میری فیملی کراچی سے آتی تھی، میں کیونکہ اسلام آباد کی جیل میں تھا تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی، لیکن کوئی ایسی ملاقات کا وہ مسئلہ نہیں تھا. فون کال پہ تھوڑی سی پابندی تھی. اس کے بعد ہر جمعے کو جو ہے ایک فون کال بھی آپ کو ملتا تھا کہ آپ اپنے گھر فون کر سکتے ہیں جیل سے، تو وہ بھی ہو جاتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں سیریسلی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا اور ایگو کے کام کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ملاقاتیں اگر خان کو کرنی ہیں تو کر دیں، وہ بھی تھوڑا سا اگر تھوڑا سا کنٹرول رکھ لیں اپنے غصے کا، اس زبان میں اظہار نہ کریں تو بہتر ہے. مطلب میں کیا بولوں یار، پاکستان میں مطلب یہ بچپنے کی حرکتیں ہم کرتے ہیں. اب چیف منسٹر کے پی کو اگر ملنا ہے تو ملنے دیں، کیا مسئلہ ہے، لیکن پھر آپ بھی تھوڑی سی جو ہے وہ باہر نکل کے وہ ٹویٹ کر کے آپ گالی گلوچ کریں گے تو وہ بھی اچھا نہیں ہے. تو تھوڑا سا میرے خیال سے یہ اسی لیے میں کہہ رہا تھا جو شروع کا آپ کا سوال تھا کہ جو فواد چودھری ایک سمجھدار سیاستدان ہیں، وہ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی تھوڑا سا قریب لے آئیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیریسلی سیاست کو آگے بڑھنے کے لیے کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو تھوڑی سی اسپیس دینی پڑے گی. خان صاحب ہر انسان کو اپنے علاوہ اللیجیٹمیٹ نہیں کہہ سکتے. خان صاحب کو اپنا پاسٹ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی کتنی فوج نے سپورٹ کی ہے، کہ 2013 2018 کے الیکشن میں ان کی کیا سپورٹ ہوئی ہے، درمیان میں دھرنوں میں کیا سپورٹ ہوئی ہے. اور دوسرے لوگوں کو بھی خان صاحب کی پاپولیرٹی کا کوئی اقرار کرنا پڑے گا اور خان صاحب کو اسپیس دینی پڑے گی. یہ جو دشمنیاں ہیں نا، میں میرے خیال سے یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. قسم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں، بہت دنیا آگے نکل رہی ہے. بنگلہ دیش ہم سے کتنا امیر ہو گیا، ہندوستان ہم سے کتنا امیر ہو گیا. ہمارے 40% بچے اسکول میں نہیں ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہمارے بچے اسٹنٹڈ ہیں، ہماری 80 لاکھ بچہ پیدا ہو جاتا ہے. ہم کو اپنے ملک ٹھیک کرنا ہے. یہ عمران ورسز شہباز شریف کی لڑائی سے ہم نہیں آگے بڑھ سکیں گے. چودھری غلام صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وہ تو مفتاح اسماعیل صاحب میں نے تو شروع میں ہی کہا ہے. اب میں جو اسٹریٹ ان سے بات کرتا ہوں، فرض کریں کہ ہی از پٹ ٹو ڈو تھنگس کہ جی جناب آپ مفتاح صاحب آپ کو فری ہینڈ ہے، کیونکہ اس وقت تو عام آدمی کی تو مسائل 3 ہیں: بے روزگاری کا بڑھتا ہوا طوفان، مہنگائی کی نہ ختم ہونے والا بوجھ، اور آگے اندھیرا ہی اندھیرا. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور جو ہیں بچے کئی ان کی صحت ہی برباد ہے. آپ آج یہ فرمائیں مفتاح اسماعیل صاحب 1 2 3 4 کر کے یہ اقدامات کیے جائیں تو اگلے 6 مہینے میں پاکستان کی اکانومی جو ہے اگر انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں نہیں آتی تو ایٹ لیسٹ اپنے مقابلے میں تو کسی بہتری کی طرف نکل جائے گی. چوہدری صاحب دیکھیں 6 مہینے تو آپ بھول جائیے. یہ ایسا کوئی 6 مہینے میں ایسی کوئی چیز نہیں کر سکتے جس میں ہم دوسرے ممالک کو پکڑ لیں. لیکن جو ابتدا ہے وہ یہ ہوگی کہ حکومت کے اخراجات ڈراسٹکلی کم کریں اور ٹیکس ریٹ ساتھ ساتھ کم کریں. یہ جو آپ 38% ٹیکس لیتے ہیں نوکری پیشہ لوگوں سے، اس کو 15-20% پہ لے آئیں. کاروبار پہ 25% ٹیکس لے کر آئیں. سیل ٹیکس میں کمی لائیں تاکہ مہنگائی میں کمی ہو، اور بجلی اور گیس کے ریٹس کے اندر کمی لائیں، اور بجلی غریب لوگوں کو زیادہ بیچیں مناسب ریٹ پہ تاکہ بجلی کی کنزمپشن بڑھے. وہ ابھی ہم زبردستی کرتے ہیں. اس طرح ہم بجلی بیچ رہے ہیں جیسے ہم 12,000 میگا واٹ بنا رہے تھے اس طرح بیچ رہے ہیں کہ ذرا سا اگر 100 کے اوپر 1 یونٹ چلے جاؤ گے تو ہم تمہارا ریٹ ڈبل کر دیں گے، 200 کے اوپر 1 یونٹ چلے جاؤ گے تو ریٹ ڈبل کر دیں گے. اب وی ہیو ایکسس انرجی سو وی نیڈ ٹو ہیو اے ڈفرنٹ پالیسی. تو ایک یہ، دوسرا لوکل گورنمنٹس کو افیکٹو بنائیں اور ڈائریکٹلی فیڈرل کے ماتحت کر دیں ان کو، اور ڈائریکٹلی ان کو پیسے دیں. اور لوکل گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا ابتدا وہیں سے کریں کہ وہاں پہ تو کم از کم فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کر پارٹی بیسس پہ یا جس طرح بھی پارٹی بیسس پہ ہی الیکشن کروا کے آپ ان کو بنائیں. ہر جگہ پہ ہر ڈویژن کا ایک میئر ہونا چاہیے جو اس کے اندر آل پاورفل ہونا چاہیے. صحت، تعلیم، پولیس، پانی وغیرہ ان کو دیں تاکہ یہ آپ جو ہے یہ جو 2-3 سیاسی گروہ جو جنہوں نے اجارہ داریاں کہیں ہیں ان کی پاور بھی کم ہو.
نئے لوگ آئے. ہم کیوں یہ خاندانوں پر پھنس گئے ہیں؟ کیونکہ نئے لوگ نہیں آتے. نئے عمران خان اتنی بڑی سیلیبریٹی تھا تب جا کے اس کو 20 سال میں آیا. نئے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ آپ کے الیکشنز نہیں ہوتے. یہ محمود ممدانی کا بیٹا جو ہے کیا نام ہے زوران ممدانی، دیکھیں نیو یارک کا الیکشن جیتا، میئر کا الیکشن جیتا. ہم یہاں پہ تو الیکشنز کرواتے ہی نہیں ہیں اس قسم کے. ہم تو وہی اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں اور وہی چاچے بھتیجے آ جاتے ہیں، نانے نواسے آ جاتے ہیں. اچھا مفتاح صاحب، ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد کراچی کے حسین شیخانی صاحب ہیں چیئرمین آباد، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی کا بزنس مین ہے اس کو بھتے کی پرچیاں ملتی ہیں، مختلف ممالک کے ٹیلی فون نمبر سے کالز آتی ہیں اور حالات بڑے خراب ہیں، اور اس حوالے سے حکومت اگر کوئی نظر کرم نہیں کرے گی تو پھر ہمارے لیے کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. حسن شیخانی صاحب چیئرمین آباد کیا فرما رہے ہیں، سنیے. پچھلے 4-5 ماہ سے بلڈرز کو پہلے پرچیاں آنا شروع ہوئی، دفاتر پہ فائر ہوا، اسٹریٹ ان کے لوگوں پہ فائرنگ شروع ہوئی، آدمی شہید بھی ہوا. ہم نے تحقیق کی تو 10 تو لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں رپورٹ کیا، 40 لوگ وہ ہیں جو خاموشی سے پر منتھ پیسے دے رہے ہیں. دبئی کے نمبر ہیں، پیمنٹ بھی بٹ کوائن میں مانگ رہے ہیں. جب آئی جی صاحب سے ملا، اس کے لیے وہ ریڈ وارنٹ کیوں نہیں ایشو کرتے انٹرپول کے تھرو؟ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام آباد بھیجا ہے، اب وہاں سے منسٹری آف انٹیریئر کرے گی. منسٹری آف انٹیریئر نے یہ سمجھنا چاہیے یہ 5-6 لوگوں نے پورے کراچی کے شہر اور بزنس کمیونٹی ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. روز بروز لوگ اپنا کاروبار سمیٹتے جا رہے ہیں بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے چوائس. مفتاح صاحب، چونکہ آپ خود بھی ایک کاروباری ہیں، شخصیت ہیں، تو یہ کتنا سیریس تھریٹ ہے جو بات کر رہے ہیں چیئرمین آباد؟ دیکھیں یہ جس طرح انہوں نے بات کی ہے اور جس طرح انہوں نے نام بھی لیے ہیں 5-6 لوگوں کے جو دبئی میں ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ دبئی میں ہوں، وہ پاکستانی نمبر سے بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کراچی میں یہ طالبان جو تھے وہ اغوا کرتے تھے اور افغانستان کے نمبر سے فون کرتے تھے اور پتہ چلی تھی کہ یہیں سامنے کورنگی میں بیٹھے ہوتے تھے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں ہوں گے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ہمارے حکمران اس کو ٹھان لیں کہ یہ ختم کرنا ہے تو یہ کر سکتے ہیں. اب کراچی میں آپ دیکھیں کہ سر پہلے 10-15 سال ایم کیو ایم پتے لیتی تھی، پھر اس کے بعد امن کمیٹی نے پتے لیے. اب ایم کیو ایم کم از کم مناسب پتے لیتی تھی، امن کمیٹی نے غیر مناسب زیادہ پتے لینے شروع کرے، پھر اس سے جان چھوٹی ہے. اب یہ شروع ہو گئے ہیں. یہ مطلب یہ آصف کا سایہ ہے اس شہر کے اوپر. لیکن میں دعا کر سکتا ہوں اور میں جن کی انہوں نے اپنی ویڈیو میں جن سے اپیل کی ہے، میں انہی صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے نیچے والوں کو یہ آرڈر دیں اور یہ ختم کروائیں، ورنہ یہ چیز بڑھ جائے گی. مرزا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین اگلی سٹوری طرف بڑھتے ہیں. جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کے خلاف جعلی ڈگری کا کیس تھا، آج فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر دیا ہے. چیف جسٹس ڈوگر صاحب ان کی طرف سے فیصلہ آیا ہے کہ نااہل ہیں، ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی پائی گئی ہے، لہٰذا اب وہ جج رہنے کے اہل نہیں ہیں. حسن ایوب صاحب، پرائمریلی ہم نے دیکھا ہے کہ ججز کو جب ہٹانا ہوتا ہے ان کے خلاف جتنا مرضی کوئی مس کانڈکٹ، کوئی اس طرح کا انفیئر مینس کا کیس ہو تو آرٹیکل 209 کے تحت ایس جی سی جاتا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف جاتا ہے. تو یہ کہ ڈیفرنٹ مثال سیٹ، یہ کوورنٹو تھا، یہ کوورنٹو کی اپلیکیشن اس سے پہلے کو پاکستان کے اندر مثال ہے ایسی کوئی؟ کوورنٹو میں تو ہوتا ہے. نہیں کوئی مثال جج کو اس طرح، سٹنگ جج کو اس طرح ہٹایا گیا ہو آپ کی کوئی نظیر، کوئی مثال؟ ایسا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کوورنٹو کے اندر یہ کیس جو ہے وہ قابل سماعت تھا. کوورنٹو کیا تھا؟ کوورنٹو میں یہ تھا کہ اپلیکیشن تھی کہ بھئی آپ جج صاحب کے پاس مکمل موقع تھا کہ وہ ثابت کر دیتے کہ ان کی ڈگری اوریجنل ہے. وہ تو ایگریڈ ہے نا. وہ جب ڈگری انہوں نے اپنی وہ بتا نہیں سکے، یہ جج سے متعلق معاملہ نہیں تھا نا، یہ معاملہ اس ڈگری سے متعلق تھا کہ جج صاحب کی جو اہلیت کے لیے پری ریکوزٹ ہے LLB کی ڈگری، وہ ڈگری کا معاملہ تھا. یہ سوال تھا جس کوورنٹو میں کوسچن کیا جاتا ہے. سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آلریڈی موجود ہے، وہاں پہ کوئی سٹے بھی ہے. یہ سینڈیکیٹ نے ان کی ڈگری جعلی قرار دے دی تھی. اب یہ بیسیکلی ڈگری جعلی اصلی کی بات نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا جی ریکارڈ لے آئیں کہ آپ کا ریکارڈ کیا کہتا ہے. تو آج رجسٹرار صاحب لے کر آگے ریکارڈ بیسیکلی یہ نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کے اوپر پابندی تھی 3 سال کی، اس کے بیچ میں اسلامیہ کالج کی جعلی انرولمنٹ کے ساتھ دوبارہ اپیل ہو کے انہوں نے جو ہے وہ ایگزام دیا. تو وہ 3 سال تک جو پابندی تھی اس کے بعد یہ اس کو سکپ کر گئے. یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر یہ جا سکتے ہیں، اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اس کو ڈیفینیٹلی چیک کر سکتے ہیں. ناظرین یہ پاکستان کے اندر نظام کی ایک چھوٹی سی مثال کہ ایک شخص پاس ہوتا ہے، LLB کی ڈگری لیتا ہے، اس کے بعد ایگزام دیتا ہے، اس کے بعد وکالت کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو جج بنایا جاتا ہے، پھر جج بنتے بنتے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے، اس کے بعد پھر یہ کیس سامنے آ جاتا ہے. تو دس از ہاؤ
آپ اس کے اوپر کالج کہتا ہے کہ ہماری ڈگری ہمارا اسٹوڈنٹ کبھی رہا ہی نہیں ہے. مطلب کالج کہتا ہے کبھی ہمارا اسٹوڈنٹ رہا ہی نہیں ہے ثانیہ کالج. مطلب کالج کا بھی اور کیا. اینی ویز ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.